अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और आपको याद है कि हम कुछ अर्सा पहले तक एक प्रोग्राम किया करते थे जिसको आप बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर बीच में वक़्फ़ा आया और उसकी वजह ये थी कि हम लोग थोड़ा-सा सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स और इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें थी उनमें हम फँसे हुए थे। लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि मामला ठीक हुए हैं, तो वो प्रोग्राम जो हम आज से इंशाअल्लाह दोबारा शुरू कर रहे हैं और वो प्रोग्राम है तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आपको याद है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से उसमें डिस्कस किया करते थे, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ कैसे हल उनका हो सकता है, कैसे इलाज उनका हो सकता है और ख़ास तौर पे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि वो जो कि इस्लाम में हमें चीज़ें सिखाई गई हैं, उनको कैसे आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और बगैर किसी आफ्टर इफ़ेक्ट्स के, बगैर किसी दूसरी तकालीफ़ के आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आज से वो प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है, तो आज जुम्मा के हवाले से हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पेश करता हूँ। ये हदीस है जी सुनन तिरमिज़ी की 2976। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है, जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है, जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। यानी कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आता है ना, अलद्दुल ख़िसाम जिसका लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। यानी जो हर वक़्त झगड़ा करता रहता है, लड़ाइयाँ करता रहता है, नेगेटिव है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो हुस्न अख़लाक है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कहा जाता है ना कि वो तो आए ही मकारिम अख़लाक के लिए थे और उनकी उनकी तो बेइज़्ज़त की वजह ही ये थी कि वो लोगों के अख़लाक को बेहतर बनाने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस है। इससे हमें अपनी ज़िंदगियों का ओढ़ना-बिछोना बनाना चाहिए और जो लोग भी इस तरह की चीज़ें कोई देखते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी जो है, यहाँ भी ख़राब हो सकती है और आखिरत में भी तो ख़राब हो सकती ही है। लिहाज़ा जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुज़ारिश होगी कि जुम्मतुल मुबारक भी है और इस हदीस के सदके दुरूद शरीफ एक दफ़ा कम से कम ज़रूर पढ़ लें। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। और अब चलते हैं तिब नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और हमें जॉइन कर रहे हैं एज़ यूजुअल आज बड़े अरसे के बाद जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जनाब बड़े गायब हो गए थे माशाल्लाह और लोगों ने फिर मुझे कहा जी कि डॉक्टर साहब कहाँ पे चले गए हैं, आप उनके पता करें। आप फिर पता है ना, आप भी फिर बड़े इंपॉर्टेंट लोगों में से शामिल होते हैं, तो इसलिए फिर आपने भी लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई। तो अब मैंने कहा अब आपको पकड़ ही लिया जाए। तो कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट की आपने बात की, तो जो बात हम करने जा रहे हैं दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बातें इम्पोर्टेंट हैं बेशक, और बेशक। आपके शो के ज़रिए से जो पैगाम दिया जाता है इंसानों को उनकी फ़लाह पे, जैसे कि अभी आपने कहा कि झगड़े के हवाले से, हाँ, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मैं और आप ज़रूर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो बातें मैं और आप पेश करते हैं हुँ, इंसानों की फ़लाह के लिए, वो बेशक। बहुत अहमियत के काबिल है माशाअल्लाह। बेशक, बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब एक तो ये है कि आज जुम्मतुल मुबारक है। मैं ख़वातीन हज़रात आपको ये बताता चलूँ कि आज हम ज़रा थोड़ी-सी एक जनरल किस्म की गुफ्तगू करेंगे। आज ज़रा स्पेसिफ़िक्स में नहीं हम जाएँगे। आज सिर्फ़ एक इंट्रोडक्टरी किस्म का प्रोग्राम होगा और अगले हफ़्ते से इंशाअल्लाह ताला और अज़ीज़ हम स्पेसिफ़िक्स में जाएँगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि मुख़्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं उनका किस तरह इलाज किया जा सकता है, तिब नबी की रोशनी में। आज हम बात करेंगे जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। और डॉक्टर साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब आप ज़रा हमें बताएँ, एक तो ये है कि कुरान पाक की एक आयत भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उस हवाले से भी, और फिर हमें बताएँ कि जुमा की इम्पोर्टेंस क्या है और तिब नबी के हवाले से भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस बनती है। जी, मैं बल्कि ये आपको पहले आयत सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ, आप पढ़ दीजिएगा बल्कि। ये है जी आयत। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जुम्मे की नमाज़ के बारे में इसका मफ़हूम मैं बयान कर देता हूँ कि जब अच्छा, जुम्मे की अज़ान हो जाए तो अपने कारोबार, ख़रीदो-फ़रोख्त, अपनी दुकानें सब, अपने दफ़ातर सब बंद करके हम जुम्मे की मस्जिद की तरफ चलें और नमाज़ अदा करें। और फिर एक अहम पैगाम इसमें दिया गया है कि जब जुम्मे की नमाज़ हो चुके, अदा हो जाए। हुँ, जब अदा कर दी जाए हाँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने में निकल जाएँ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जी, अब हाँ, इसमें उलमा कराम के 2 तबके हैं। एक छोटा-सा तबका ये कहता है कि जुम्मे के बाद दोबारा रिज़्क तलाश कर लिया जाए। जुम्मे से पहले जो हम ठीक, कर रहे थे, वही हम जुम्मे के बाद भी कर लें। लेकिन ठीक। जो उलमा कराम का बड़ा तबका है, जो हम कहते हैं उलमा कराम में जो रिसर्चर तबका है हमारा, उन्होंने ये कहा कि रिज़्क का ज़िक्र तो अल्लाह ने खुद रिज़्क के नाम से किया है, यानी कि वर्ड हाँ, ये टर्म इस्तेमाल की है रिज़्क या राज़िक या, तो ये यहाँ पर रिस्क का ज़िक्र नहीं है, यहाँ फ़ज़ल है, कोई चीज़ समथिंग स्पेशल, कोई हुँ, ऐसा काम करना है जो आम दिनों में हम नहीं करते, जो हम जुम्मे की नमाज़ से पहले नहीं कर रहे थे, अब हाँ, ये करना है।
انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے دی ہے، تفسیر میں اس طرح سے لکھا علماء کرام نے کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کے لیے چلے جائیے، یا اللہ کا فضل ہے. کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ان کی عیادت کو چلے جائیے. اور کوئی بھی ایسا خیر اور فلاحی کام اس میں کرنے کی تلقین دراصل پائی جاتی ہے. تو میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں رزق، کھانے پینے کی چیزیں تلاش نہ کریں، روزی تلاش نہ کریں. اللہ نے بالکل ہمیں پورا ہفتہ اسی کام کے لیے دیا، تو ہم اس میں اللہ کا فضل کو، اللہ کے کوئی ایسے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال اسی کام پر لگائیں جو اللہ کے فضل کا تو جمعے کی نماز میں یہ نیت کی جائے صبح جو بھی کام کرنا ہے. ویسے تو جمعے کو ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی، یہاں میں دبئی میں ہوں اس وقت، یہاں بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے جو پرائیویٹ بزنس ہیں ان کو بند رکھتے ہیں، اور شام 3-4 بجے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں جمعہ چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے چھٹی ختم کر کے اور ہفتہ اتوار کو انہوں نے پسند کیا. لیکن شارجہ میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، اور دبئی کے حوالے. تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کا فضل تلاش کریں، کسی کے کام آئیں. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. اس دن کی اہمیت اور بھی ہے جی، کہ سارا پورا ویک ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم کام کاج میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، خاص طور سے جو ہمارا مزدور طبقہ ہے تو انہیں شاید اتنا صفائی، صحت اور غسل کا اور ناخن کاٹنے کا وقت نہیں ملتا. تو جمعے کے دن تمام کاموں سے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی صبح ہو، ایک تو جمعے کی صبح کی فجر کی نماز ادا کی جائے باجماعت، اور اس کے بعد اپنے ناخن کاٹے جائیں، اپنے غسل کیا جائے، دانتوں کو اچھی طرح برش کیا جائے، نئے کپڑے پہنے جائیں. نئے سے مراد نئے خریدے ہوئے کپڑے نہیں، صاف ستھرے، صاف ستھرے استری کیے ہوئے کپڑے دھونے. اور اس کے ساتھ ہی ہم غسل کریں. اچھا، غسل کرنا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس دن غسل کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اچھا، غسل کون سا کرنا ہے؟ جو ہم غسل جنابت کرتے ہیں وہ غسل فرض ہے. تو اس لیے ہمیں وہ کام جو ہم پورا ہفتہ نہیں کر پائے، آج کا دن مسلمان اپنے جسم کی مکمل صفائی کرتے ہیں. اچھی طرح سے دانتوں کو خلال کرنا، دانتوں کی بہت اچھی طرح صفائی کرنا، اپنے ماؤتھ کیویٹی کو صاف کرنا، زبان کو صاف کرنا، بہت ساری باتیں. اس میں مسواک کی تاکید کی گئی ہے، اور اس میں ناخن کاٹنے کی تاکید کی گئی ہے. اسی طرح سے بہت سے وہ کام جو ہم نہیں کرتے عام دنوں میں سے، اور اس کا ثواب بھی ظاہر ہے کہ ہوگا. اور اس کا ثواب اس طرح سے کر دیا گیا کہ مسلمان کو یہ بتا دیا گیا کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ کو جو ایک خوشخبری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے. عید کا دن کے لیے اس کی لائف میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. تو جمعے کو قرار دیا گیا ہے اسی لیے کہ اس کا اہتمام بہت بڑا ہے. ہم دیکھیں عید کے دنوں میں ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. سارا رمضان ہمارے، بلکہ 15 رمضان کے بعد تو عید کی تیاری میں ماشاءاللہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور نئے کپڑے اور بہت سے لوازمات عید کے حوالے سے ہم تیاریاں کرتے ہیں. تو آج کا دن ہمیں اچھی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور غسل، جس شخص کو پانی میسر ہو وہ لازمی غسل کرے، صاف ستھرا، خوشبو لگائے، خوشبو اچھی قسم کی. بہت سے لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا یہاں دبئی میں بھی اور شارجہ بھی ہم نے دیکھا، اور ہم نے کراچی میں بھی دیکھا کہ وہ کچھ چھوٹے بچوں کو خوشبو عطر کی بوتلیں دے دیتے ہیں، اور وہ بوٹلز لے کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر ہر جانے والے کو جو مسجد میں جا رہا ہے اس کو وہ خوشبو لگا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے پوری مسجد خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہے. تو ایسا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، ہماری نماز پڑھنا، ہمارا آج کے دن کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. تو چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ جو جمعے کی جو فضیلت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر میں چاہوں تو وہ ایک چیز اور بھی ایڈ کروں کہ یہ سب چیزیں کر کے بھی اس کے دوران اگر آپ کو ٹائم ضرور ملے گا تو وہ اس میں درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ جمعے والے دن درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جمعے کی فضیلت میں یہاں تک آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست پیش کیا جاتا ہے درود پاک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کو، تو درود پاک کی کثرت کی جائے. آج کا دن تمام اذکار کو چھوڑ کر میرا خیال ہے صبح سے اور مغرب تک ہم چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے رہیں.
جی، تو اس لیے درود پاک جتنا پڑھا جائے گا ہر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں رہ کر کوئی ایسا کام نہیں جس سے جنت میں درجات بلند ہو سکیں سوائے درود پاک کے۔ ہوں، بے شک تو یہ بے شک۔ سے تو مؤثر ڈاکٹر ہے۔ صاحب اس میں جمعے والے دن طب نبوی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے صحت کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، کچھ بھی مطلب اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں جن سے منع کیا گیا ہو کہ بھئی یہ اس وقت نہیں کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے، خاص طور پہ بالکل، اس حوالے سے؟ بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز تک لہسن اور پیاز نہ کھایا جائے، ہوں، تاکہ منہ میں بدبو پیدا نہ ہو، کیونکہ لہسن پیاز کی اپنے بو جماعت کے لیے بھی جانا ہے، ہاں۔ جی آسانی سے نہیں ہوں، جاتی، اور ہوں، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ مسواک کریں، اچھی طرح سے منہ کو صاف کریں، اور خوشبو لگائیں۔ تو ہمیں پیاز اور لہسن نہیں کھانے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس میں کوئی ایسی اسمیل ہو جو زیادہ دیر تک رہے، ہوں، جیسے کہ وہ ڈورین فروٹ ہوتا ہے، اس کی اسمیل تو 2 دن تک نہیں جاتی۔ اچھا، فارس میں بہت کھایا جاتا ہے، جب ہم ملائیشیا ہوں، میں تھے تو وہاں تو بہت کھایا کرتے تھے۔ زیادہ ہوتا تو کی کوئی چیز ہم نے نہیں کھانی۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے کھانی ہے خاص طور سے، جو ہماری غذا میں شامل ہونا چاہیے، ایک تو آ، یہ جو سرید ہے، سرید شرید، ہاں، جاتا ہے اکثر صلحہ، اور جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ جمعے کی نماز کے بعد سرید کھایا کرتے تھے۔ واہ! سرید کا اہتمام ہے، کیونکہ پورا ہفتہ شاید ہمیں اہتمام کا موقع نہ ملے، لیکن آج کے دن ہم نے ہوں، ان چیزوں کو دیکھیں، جمعے کو سردار بتایا گیا ہے، دنوں کا سردار ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے افضل الایام ہے، ہاں، کہ سید الایام اور افضل الایام بھی۔ جی بالکل، دنوں ہوں، کا سردار ہے۔ سرید کو بتایا گیا وہ کھانوں کا سردار ہے۔ آہا، تو سردار والے دن سردار کھانا اگر ہو تو علماء ہوں۔ کرام فرماتے ہیں کہ تو سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ اب یہ کویسچن ظاہر ہے کہ ساتھ ہی یہ بنتا ہے کہ سرید کیا ہے اور سرید جی کو بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ اس میں مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ پچھلا جب ہم پروگرام کرتے تھے اس میں آپ نے سرید بنانے کا اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، تو آج بھی تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سرید کیا ہے۔ مجھے اس حوالے سے ایک چیز یاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تمہیں باقی خواتین پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو کہ باقی کھانوں پہ سرید کو حاصل ہے۔ اس کا سبحان مفہوم یہ ہے، میں اگر غلط ہوں تو اللہ معاف کرے۔ اللہ نے درست فرمایا، واقعی ہاں، حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور سرید کا طریقہ شوربے دار سالن بنایا جائے، ہوں، اور اس میں جو کی روٹی اس زمانے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، تو جو کی روٹی کو اس میں چور لیا جائے اور 10 منٹ تک اس کو ڈھک کے رکھ دیا جائے، اس کے بعد اسے کھایا جائے۔ اس کھانے کو کھانوں کا سردار بتایا گیا، جو جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار بتا دیں وہ سمجھ جائیں کہ وہ دنیا آخرت کے سارے فوائد اس میں آ گئے ہیں۔ کیا بات! تو اس میں گوشت بھی بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ویجیٹیرین بھی بنا سکتے ہیں، سبزیاں بھی ڈال ہوں، کر شوربے دار سبزیاں ہاں، بنائی جا سکتی لیکن ہیں۔ تو روٹی جو کی ہونی چاہیے یا دوسری بھی ریگولر بھی ہو سکتی ہے؟ جو سنت مبارکہ ہے وہ تو جو کی روٹی ہوگی، اچھا وہ ورنہ جو کی ہے۔ جو ہے وہ روٹی اس میں ڈال لی جائے۔ لوگ کچھ نہ میسر ہو، جیسے ہمارے امریکہ یورپ میں اکثر ہمارے پاکستانی بھائی یا دوسرے مسلمان ممالک کے لوگ وہ بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اسی ہوں، زمرے میں آئے گی، ٹھیک، بریڈ چور سکتے ہیں، چور کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اب اب اس کی جو طبی فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ جو کام معدے میں ہونا تھا وہ ہم نے اس پلیٹ میں کر لیا جس میں ہوں، سے، تو کیا بات! 80% کام ہم نے باہر ہی کر لیا، ہوں، کیونکہ معدے کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، وہ سافٹ کرتا ہے آنے والے غذا کو، نرم کرتا ہے اس کو، مختلف پیسز میں ڈیوائڈ کرتا ہے، باریک پیسز میں، اور پھر وہ ہاں، قابل ہضم بنا کر اسمال انٹسٹائن کی طرف روانہ کرتا ہے، پھر وہاں وہ ہضم کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو کام معدے نے کرنا تھا وہ ہم نے خود سریز بنا کے کر ہوں، لیا۔ ہوں، اب معدے کا کام 20% رہ گیا اس صرف۔ کو ہاں، کیا بات! جی کتنی آسانی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر جتنا آسانی ہم معدے کے لیے کریں گے، اتنا ہی اس کی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آسانی سے جی، اختتام پذیر ہوگا، تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی اور صحت کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہمارے دل کے بولیں، لیے بھی آسان، کیونکہ دل بھی اس میں ایک حصہ لیتا ہے، تو ہاں، اس کو ہاں، ہاں، نہیں دینا پڑے گا، اور دل کی صحت کے لیے بھی یہ کھانا بہت اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو اگر یہی کھانا روزانہ کھا لیں، کیا پتہ اس کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سرداری برکت عطا۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ ہاں، سرداری سردار کھانا جو ہوا اور سردار دن پہ اگر آپ کھا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ کیونکہ لیکن ہمارے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ سرید ہو گیا، دوسرا کچھ فروٹس وغیرہ میں بھی جمعے والے دن کچھ اس طرح کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ کچھ صحابہ کرام دو چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، چقندر کو پسند کرتے تھے آج کے دن، اور تربوز کو پسند کرتے تھے تربوز کے زمانے میں، اور واہ! کھجور کھائی جاتی تھی جمعے کی نماز کے بعد، اہتمام بہت ہوا کرتا تھا ہوں، کھانے کا اہتمام۔ بلکہ ایک کتاب میں حدیث کی کسی کتاب میں یہ واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ہاں
بتایا تھا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام جمعے کی نماز کے بعد ایک خاتون کا انتظار کیا کرتے تھے شدت سے، جو کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد چقندر کا سالن بنا کر لایا کرتی تھی، اچھا، اور صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت اس کو بہت شوق سے کھایا کرتی تھی۔ تو اگر ہم اصحاب رسول کی نقل کریں تو اس میں یقیناً برکت بھی ہے، ثواب بھی ہاں، ہے، فوائد ہاں، اور صحت بھی ہے، کیونکہ ہوں، صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا جو صحیح، ہمارے صحت کے حوالے سے کوئی سوال لے، یا برکت کے حوالے سے، یا ثواب کے ہوں، حوالے سے۔ تو چقندر کا سالن بنایا جائے صحابہ کرام کی یاد میں۔ ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو کویسچن ہے نا، وہ کئی لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ طب نبی جو ہم بات کرتے ہیں جس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طب نبی نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی آپ لوگوں نے یہ بنا لیا ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جی اس کویسچن کو بھی ذرا ایڈریس کریں، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک کویسچن یہ ضرور آتا ہے کہ یہ کتنی اوتھینٹک بات ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک دو دوستوں نے کہا باقاعدہ طور پر کہ جی یہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، اس کی کوئی جو ریفرنسز وغیرہ ہیں وہ اتنے کوئی اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی؟ بالکل، ایک میڈیا جب سے متاثر کرنا شروع کیا ہے، میڈیا نے لوگوں کی زندگی کو، ہاں، ایک ایسا طبقہ میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اسلام کتنے مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہوں، اس تمام مذاہب میں میڈیکل کا، ہیلتھ کا کوئی شعبہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، ادھر علماء کرام نے، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل سائنس بنا کر پیش کر دیا۔ ہوں، اس سے پوری دنیا میں چینج آیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے ہدایات تاکید موجود ہیں جو ہمیں صحت و صفائی سے بھی قریب کر رہی ہیں اور ہمیں بیماریوں سے نجات دے رہی ہیں۔ چنانچہ اس کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ بنا کر جب پیش کیا گیا تو وہ طبقہ حرکت میں آ گیا، اور وہ ہوں، شروع سے اس چیز میں محرک ہے کہ اس کو بھی باقی مذاہب کی طرح صرف عبادات کا مذہب بنا کے پیش کیا جائے، اور کہیں یہ سائنس اور میڈیکل سائنس اس پر بات نہ کرے۔ جیسے دوسرے مذاہب میں کچھ نہیں ہے، ایسے ہاں، اسلام بھی ان کا اس میں بھی کچھ نہ ہو۔ ہمارے کچھ مسلمان ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بڑا ان کا مقابلہ کیا ہے، اور جرمن، اٹالین، ڈچ میں ان کو ہم نے بڑے اچھے اچھے جوابات دیے ان کو، بلکہ ان میں سے کچھ تو مطمئن بھی ہو گئے۔ تو ان سے ہمارے یہ مقابلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ نہ دیں، ہوں، بلکہ اس پر فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو، آپ کی جو جسم انسانی ہے کی یہ جو مشین ہے، اس ہاں، کی صحت کے لیے بھی بہت سی ہدایت نازل فرمائیں۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! اچھا آخر میں اب ذرا تھوڑا-سا مجھے بتائیں کہ اب ہم جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں کس طریقے سے پھر آپ اس کو ساری چیزوں کو ٹیکل کریں گے؟ کیا-کیا ٹاپکس ہوں گے؟ اس کا تھوڑا-سا اجمالی سا اگر مظاہرہ آپ تھوڑا-سا کر دیں، اس کا تھوڑا-سا ہمیں بتا دیں کہ کیا-کیا چیزیں ہوں گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ریگولرلی دیکھتے تھے اور اب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ ہو کہ کیا-کیا چیزیں آنے والی ہیں۔ جی۔ بالکل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہیلتھ کے بارے میں تاکید کی ہیں، صحت کے بارے میں تاکید کی ہیں، ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحت اور صفائی اسلام کا نصف حصہ ہے۔ ہوں، صحیح صحت اور بات ہے۔ صفائی، جتنی بھی تاکید صحت و صفائی کے حوالے سے کی گئی ہے، وہ اسلام کا نصف ہے، اور جو عبادات ہم کرتے ہیں، جو تبلیغ ہم کرتے ہیں، آ، جو بھی ایمانیات کے حوالے سے ہے، وہ نصف ہے۔ ہوں، تو ہمیں نصف، جو ہاف آف دا فیتھ ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اور اس کے تین ڈائمنشنز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقے سے تاکید فرمائی۔ ایک تو کسی مرض کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے آ، آ، یہ جو غذا اور پرہیز کا جو شعبہ ہے، سب سے ہوں، پہلے یہ عنایت فرمایا کہ کون سی چیز مریض کو نقصان پہنچاتی ہے، کون سی اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ یہاں سے آپ نے آغاز کیا، سب سے پہلے اس کے غذا اور پرہیز پر توجہ دی جائے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اسے کوئی ضروری دوا دی جائے، کوئی ایسے ایکسپرٹ حکیم صاحب ہوں جو اس مرض کو سمجھتے ہوں، اس کی دوا کی ماہیت کو سمجھتے ہوں، ان کو دوا دی جائے۔ اور تیسرا ہے کہ قرآن حکیم کو دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور یہ تینوں کی احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں، جو ہم آپ ہاں، کے لاسٹ ماشاء اللہ ہم پیش کرتے رہے۔ ہم اس ہاں، بار بھی یہی کہ غذا اور پرہیز کیا ہوگی کسی مرض میں، اس کی دوا کیا ہوگی، اور قرآن حکیم سے اس کی میڈیسن کیا ہوگی۔ ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز جو ہے نا، وہ جو لاجسٹکلی لوگوں کو ذرا تھوڑی سی پرابلم لگتی ہے، اسپیشلی جس طرح آپ تو باہر رہے بھی ہیں، تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں آپ بتاتے ہیں نا، یہ ان کی اویلیبلٹی کئی دفعہ مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا وہ پنساری وغیرہ کی دکانیں یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں، مل تو جاتی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو تردد کرنا پڑتا ہے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ آن لائن اس وقت تقریباً سب کچھ موجود ہے۔
مجھے پہلے شاید آج سے 2-3 سال پہلے تک یہ کمپلین آیا کرتی تھی جب ہم آپ کے پروگرام ہاں کرتے تھے، تو ہاں اس وقت ہاں، اس کے بعد پھر امیزون والوں نے اور دوسرے اداروں نے اس کو رکھنا شروع کیا، ان یا کی کچھ کوالٹی لوگوں نے ٹھیک ہوتی ہے آن لائن والوں کی؟ جی، کوالٹی ہوں اچھی ہوتی ہے ان کی، ہوں وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ جہاں ہاں جہاں پنساری کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں ایک اور ٹپ دینا چاہوں گا اس حوالے سے جی کہ پلیز. میں جو ایرانی شاپس ہیں، ان کے پاس یہ ساری ہربس موجود ہوتی ہیں جن کے ہم نام اس پروگرام میں لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے. جی، اگر امریکہ ہے، کینیڈا ہے یا ہاں انگلینڈ ہے، تو وہ ایک انگلش نام ہم اس کے دے سکتے ہیں، جو ہاں بوٹینیکل نیم، اس کے حوالے سے بالکل. وہ جانتے بھی ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی آپ کو ایک صحیح چیز، اوریجنل چیز آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایرانیوں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے ہربس کے حوالے سے۔ وہ ٹھیک ہے. ایرانی پوری دنیا میں موجود ہیں اس وقت، اور وہ ہربس کو اچھی کوالٹی کے ہربس پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، یوز کر. اور اٹلی، آسٹریا اور نیدرلینڈس یا بینیلکس، یہاں پر آپ کسی بھی ہربل اسٹور پر جا کے انہیں یہ بوٹینیکل نام آپ دیں گے تو وہ آپ کو امپورٹ کر دیں گے، انڈیا سے، پاکستان سے اور سری ٹھیک. لنکا سے امپورٹ کر لیتے ہیں۔ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور خواتین حضرات، اب آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے اور اس میں اپنے اپنے کامنٹس بھی دینے ہیں، اور ان کو جو چیزیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اور بنا کے آپ کو دکھائیں گے، وہ آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو یوز کرنا ہے، اس کو اس کی جو ہے زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو سکے، اور اب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی آپ نے طب نبی کا پروگرام کیوں ختم کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں جلدی. ایک اور جی پلیز گو ہیڈ. کرنا چاہوں گا کہ اگر فرض کریں کسی کو فلو ہے، نزلہ زکام ہے، ہاں اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ طب نبوی میں اس کا کیا علاج ہے، تو ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے کھانے سے منع کیا اس مرض میں، اور کیا دوا بتائی، اور کیا احتیاطیں بتائیں۔ اب یہ اگر وہ صاحب اس غذا کو کھائیں گے جو اس مرض میں کھانی چاہیے، تو ہاں انہوں نے اصل میں ایک عمل کیا، تو ایک حدیث کو زندہ کرنے کا، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ان کو ثواب بھی مل گیا۔ پھر وہ جو دوا کھائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اب وہ اس دوا کو کھانے سے ان کو اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا، یا اس حدیث پر عمل کرنے کا ان کو موقع مل گیا، اس کا ہاں اجر و ثواب، اور علاج کا علاج ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے اگر آپ کے کویشچنس ہوں گے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، یا آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا بھی ہم آپ کو کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ دے دیں گے. تو آپ اپنے جو کویشچنس ہیں وہ ضرور بھیجیے گا، اور اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے لے سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جلدی ملاقات ہوگی، اور اگلے فرائیڈے سے انشاءاللہ دوسرا پروگرام شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ.